किस तरह मश्क सुखन किया तमाम। ज़ेबी ये तूने किस तरह मश्क सुखन किया तमाम। ज़ेबी इस इम्तिहान में तू कैसे पास हो गई, ये तो मुझे खुद नहीं पता, अल्लाह ताला काम कराता। और जवाब भी देती हूँ मैं आगे कि ज़िंदगी मुख्तसर मिली थी बस इसलिए सोच कर गुजारी है। ज़िंदगी मुख्तसर मिली थी बस इसलिए सोच कर गुजारी है। और ख़ुद बनाती रहती है रास्ता हवा अपना, नाम क्या बताएं हम, नाम है वफ़ा अपना। तो मैं सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। और आज सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से अभी जो है हमारे सदर साहब ने भी बात की है। मैं भी मुख्तसर सी बात ये करना चाह रही हूँ कि आप जैसे कि हम सबको पता है कि अलीगढ़ तहरीक हो या सर सैयद अहमद ख़ान एक ही बात है। और आप महक़क़ इस्लामी, सोशल रिफार्मर, बेहतरीन मुसन्निफ़, बुलंद पाया नसर निगार, माहिर तालीम, मौल्लिम कौम, मर्द मोमिन, और आपके नज़रियात और जो तहरीक आपकी हैं आलमी सियासी मंजरनामे के लिए वो आला रहनुमाई मिलत के असूलों का हक़ अदा करती हैं। और जब हम आज इस नफ्स नफ्सी के दौर में ज़िंदा हैं, जो शोबे अहद हमारे दरमियान है, और आज की जो सूरत हाल है कि मगरबी हुकूमत का तसल्लुत भी हम जा बजा हमें मिलता है, और जो है फ़िक्री कौमी सतह पर हमें सफ़ेद साम्राज्य का भी खौफ है, IMF का भी खौफ है, उसके बगैर भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। और लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हमें जो आज इस अहद में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सर सैयद के नज़रियात की, कि उनके हम नज़रियात को अगर हम समझें और उनकी फ़िक्र और सोच के मुताबिक हम अगर अपनी तालीमी सलाहियतों को और इल्मी सलाहियतों, साइंसी हमारी जो चीज़ें हैं उनको हम और बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो कोई वो नहीं, मुश्किल नहीं है कि हम दोबारा से उस कौम की तरह ज़िंदा सलामत खड़े हो सकें कि आँखों में आँखें डालकर बात करें। और ये तो बहुत पुरानी बात थी, अब तो जदीद अहद में सब कुछ मुमकिन है। और जहाँ तक तहज़ीब अखलाक रिसाले का जरीदे का ताल्लुक़ है, उसने सर सैयद अहमद ख़ान के इस जरीदे ने कौम की दीनी, दुनियावी और अखलाकी रहनुमाई की थी, और फ़िक्र नज़रिए की, उसी फ़िक्र नज़रिए की आज हमें सख्त ज़रूरत है। और जो कोना फरसुदा और जानिबदाराना फ़िक्र है उससे हमें आज भी इनकार करना चाहिए। और हमें अपनी ख़ास तौर पे अहले कलम तबके से मैं ज़रूर मुखातिब होंगी कि हमारे हाथ में कलम है, हमें अपने कलम से जो अपने इन्हीं लोगों की रहनुमाई करते हुए, जो हमारे जो सब रहनुमाई करने वाले हमारे पेश और गुजरे हैं, या हमारे जो हमसे पहले लोग जा चुके हैं, उन लोगों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो हमें अहमियत अब ये समझ में आएगी कि कलम जिसके हाथों में होता है वो क्या कर सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। और बार बार मैं ये बात कहती हूँ, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का भी ज़िक्र आता है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का भी ज़िक्र आता है, अल्लामा इक़बाल की मिसाल तो सारी ज़िंदगी क्या क़यामत बरकरार रहेगी, उनके कलाम जो है वो हमेशा रहेगा, आफाकियत रहेगी। तो उस वक्त जो कदीम तसव्वुरात थे, पचमुर्दा जहल परस्ताना तबक़ात थे, और उस अहद में जो मुश्किलात और हालात का सामना सर सैयद अहमद ख़ान ने किया, और उन्होंने फिर साइंसी इजादात और को जो है वो अंदाज़े नौ उन्होंने दिया, बताया लोगों को कि देखें ये एक अंदाज़े नौ है, इसको मज़बूत अंदाज़ में अपनाने से हमारी सोच और फ़िक्र किस तरह बदलेगी और हम किस तरह से मुकाबला कर सकेंगे। तो अलीगढ़ की तहरीक के ज़रिए उन्होंने तालीम की अहमियत को उजागर किया। समाजी, अखलाकी, अक़ली, साइंसी और समाजी और अदबी महाज़ों पर उन्होंने अफ़कार नौ से लोगों में इल्म से मोहब्बत करना सिखाया। उसकी मिसाल हमें आज तक नज़र नहीं आती। इंडिया में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम इस बात की मिसाल है। और आपने अमली तौर पर मोमेंटन बनाने और अलीगढ़ दरसगाह की बुनियाद रखकर अक़ली और अमली तौर पर बातिल क़ुव्वतों को शिकस्त फास देने का अज़्म कौम को अता किया था। और तरीका भी यही होता है कि हम किसी से के पढ़ा लिखा इंसान जो होता है ना, वो ज़बान से लड़ने के बजाय उसको अक्ल और दानिश के साथ अमली तौर पर कुछ करके दिखाए और अपने आप को मनवाए, यही तरीका होना चाहिए। जब हम ये बात समझ लेते हैं तो लोगों को शिकस्त दे सकते हैं। तो सर सैयद की यही सोच थी, यही वो फ़िक्र थी जो उन्हें मादर इल्मी के तहरीकी जदोजहद उनकी जो हमें नज़र आती है। और इस अहद में भी हम सब को, जो भी हम जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमें जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान की जो नज़रियात और फ़िक्र है उससे हमें इस्तिफ़ादा करना चाहिए। सर सैयद अहमद ख़ान को तारीख़ शनासी में ख़ास उनको शगफ़ था, रग़बत थी, और उन्होंने बेशुमार कुतुब जो है वो तारीख़ के हवाले से लिखी हैं। तारीख़ बिजनौर का तो खैर मसौदा ज़ाया हो गया था, लेकिन बेशुमार और कुतुब भी उनकी मौजूद हैं। और आपने जो जब तहज़ीबुल अख़लाक़ जारी किया था, तो ये एक द मोमेंटन सोशल रिफार्मर की हैसियत से आपकी ज़्यादातर तहरीरें इसमें आप ख़ुद लिखते थे,
اور تقریباً اس میں 50% جو اس کا حصہ ہوتا تھا مسودے کا وہ سر سید احمد خان خود تخلیق کیا کرتے تھے۔ 186 سے زائد موضوعات پر آپ نے اس رسالے اس میں جرائد میں اس جریدے میں مضامین اپنے تحریر کیے 186، اور مختلف النوع تحریروں کی تعداد جو آپ نے مختلف لکھی وہ 241 بنتی ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ تو تہذیب اخلاق کے مقاصد کا یہ حصہ تھا کہ جس میں سماجی قومی تعلیمی اصلاحات کا ایک خزینہ ہمیں موجود ہے، اور یہ رجحان ساز جریدہ جو تھا اس کی اہمیت اور افادیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور آج بھی اس جریدے کی اسی طرح حیثیت جو ہے مسلم ہے۔ تو آپ چاہتے تھے کہ پچمردہ جو یہ مسلم یہ جو ہمارے اندر جو سستی ہے، پچمردگی ہے، کاہلی ہے، جہل پرستانہ چیزوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، جدید مغربی علوم سے جو ہے ہم گھبرا رہے ہیں، اس سے لوگوں کو شناسا کیا جائے اور تہذیب و تمدن کے اصولوں سے انہیں روشناس کرایا جائے۔ اور سر سید کا یہی نظریہ آج برس گزرنے کے بعد حرف بحرف دیکھ لیجئے درست ثابت ہو رہا ہے کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور ان کی تحریکوں کے مقاصد آج بھی زہد کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ نے سیاست، صحافت، تعلیم، ادب، سماجیات کے شعبوں میں بھرپور خدمات انجام دی۔ آپ کی زندگی کا نصب العین تھا، تاریخ کے موضوعات کو آپ نے اپنایا، اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور اس کی خوشحالی کو آپ نے مد نظر رکھا، اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ تعلیم اور جدید رجحانات اور سائنس سے اپنے آپ کو مستفید کرنا چاہیے۔ قوم کی بہتری اور بیداری کے لیے آپ کو کفر جیسے فتووں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے بیانات کو بڑے تحقیر امیز جو ہے آپ کے خلاف بیانات دیے گئے، آپ کے تحقیر امیز آپ کے خلاف شاعری کی گئی، کارٹون تک آپ کے بنائے گئے، لیکن آپ وہ مرد مومن تھے جنہوں نے ان ساری قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے مقاصد سے آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور یہی حکمت عملی تھی جس سے آپ نے مسلمانوں کو پستی سے ابھارا اور انہیں اپنے استحصال سے بچایا، اور حکمراں طبقے کے تک ان کے نظریات کو پہنچایا، اور جدید علوم کے حصول کے لیے آپ نے اپنا کل اثاثہ فروخت کر دیا تھا، اور لندن جا کر انگریزی سیکھنے کے علاوہ صحافتی سرگرمیوں میں رہنمائی حاصل کی، اور واپس آ کر آپ نے مغربی طرز کا پرچہ یہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تھا۔ اس رسالے سے آپ کی پہچان اردو کے پہلے مقالہ نگار کی حیثیت سے بنتی ہے، اور یہ رسالہ 6 برس تک جاری رہا۔ آپ نے عبرانی زبان بھی سیکھی اور انجیل مقدس کی تفسیر لکھی، جس کا مقصد تھا مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو اختلافات ہیں انہیں کم کیا جا سکے۔ تو علی گڑھ جو تحریک ہے اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری قوم آج بھی ہم جہاں ہم کمزوریوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، یا ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، یا ہم جو کچھ اپنے آپ کو پیچھے مغربی قوتوں سے پاتے ہیں، ان پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ تو قوم میں نئے علوم سے آگہی اور ان علوم کو فروغ و ترویج کے لیے عملی جہد کی بہت ضرورت ہے، اور علم کے حصول سے مذہب کو جاننا، سیکھنا، برتنے کا عمل جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور مذہب کی تفہیم اور ادراک کو جو ہے وہ سہل ہم بنایا جا سکتا ہے، اور اس سے عقل و فہم کے دریچے واہ کیے جا سکتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب 1857 کی ناکام جنگ آزادی ہوئی تھی اور سقوط دہلی کے بعد جو مسلمانوں میں مایوسی، اداسی، ملال، غم و اندوہ کی جو کیفیات تھیں، اس نے جو تھا بہت ہی زیادہ ناامیدی اور شکستہ حالی کا مسلمانوں کو شکار بنا دیا تھا، اور وہ اپنے حالات کی وجہ سے بہت اپنے آپ میں کم ہمتی کی طرف چلے گئے تھے۔ تو لیکن ان حالات میں صرف سر سید ہی تھے جنہوں نے اس قوم کو دوبارہ جوش اور جذبے اور ولولے اور ہمت اور جفا کشی کے ساتھ نئے علوم کے حصول سے اپنے آپ کو منوانے کا عزم اور حوصلہ پیدا کیا، اور ان سے کہا، انہیں بتایا کہ جو متعصبانہ رویے ہیں دوسرے لوگوں کے، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اپنی الگ شناخت اور اپنی پہچان کو کس طرح سے جو ہے وہ مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ ان کی تعلیمی، فکری، تہذیبی، سماجی، نظریاتی اور اخلاقی طور پر آپ نے تربیت کی لوگوں کی، اور آپ دہلی میں 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوئے، وفات علی گڑھ میں آپ کی ہوئی تھی، اور علی گڑھ یونیورسٹی میں ہی آپ کا مدفن بھی ہے، وہیں آپ دفن بھی ہیں۔ آپ کی ہمہ گیر شخصیت، حیرت انگیز سمجھ بوجھ، اہلیت اور اوصاف حمیدہ نے قوم کو جہد مسلسل کی تعلیم سے روشناس کرایا، جس کی اس وقت بھی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ آپ نے زندگی کے مقصد کے تعین اور اس کے لیے سچی لگن، مستقل محنت اور عزم استقلال کے جذبوں کو اجاگر کرنے کے لیے شب و روز محنت کی۔ آپ کی معروف ترین ایک تصنیف کا میں ذکر یہاں ضرور کروں گی، اثار السنادید، اس بات کی غماز ہے کہ آپ کی علمی وسعت کا دائرہ کتنا حیرت انگیز تھا۔
اس کتاب کا فرانسیسی اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اور اس کتاب میں آپ نے دہلی کی مشہور تعمیراتی نشانیوں، آثار قدیمہ اور قدیم تاریخی عمارات، مشہور مقامات اور شخصیات، اور وہاں کا جو اور بھی جو آپ کی مشہور جگہیں تھیں، مشہور واقعات تھے، مشہور مشاغل تھے، ان سب کا تذکرہ اس کتاب میں ملتا ہے۔ یہ بڑی ایک تاریخی یہ کتاب ہے۔ اس کی عبارت پہلے مقفع تھی، لیکن آپ نے جب اس کو سار السرادی تحریر کی تو یہ اس کی عبارت میں سہل اور سلیس اور سادہ اور روا عبارت کو اپنایا، اور اس میں آپ نے تحریر کیا۔ اور 1876 میں جو یہ واقعات اس سے پہلے جو تحریر کیے گئے تھے، تو 1876 میں یہ لکھنؤ میں، 1904 میں 1876 میں یہ لکھنؤ میں شائع ہوئی، 1904 میں کانپور میں، 1965 پھر ایڈیشن اس کا دلی میں آیا، اور 1966 میں یہ کراچی میں بھی دوبارہ سے کراچی میں بھی یہ شائع کی گئی۔ اور اسی حوالے سے میری بھی ایک کتاب ہے تخیل کا سفر، جو میں نے بھی وہاں کے حوالے سے لکھی، اور آثار السرادید سے میں نے کافی استفادہ کیا اس کتاب کی تخلیق میں، وہ میری تحقیق کے حوالے سے کتاب ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ آئین اکبری اور تاریخ فیروز شاہی کی بھی تصحیح کی، حواشی لکھے، انگریزی مورخین پھر اس کے بعد آپ کے متعارف ہو گئے تھے۔ اسباب بغاوت ہند جب آپ کی آئی تو آپ نے اس میں ان ہنگاموں کا اور دنگوں کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا، اور بتایا کہ وفادار جو ہے وہ وفادار مسلمان ہند جو ہے وہ بے وفا نہیں ہے بلکہ وفادار ہے، اور ان کے کارناموں کو آپ نے اشکار کیا، اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے 1857 کی جنگ میں انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے انگریزوں کی جانوں کو بھی محفوظ کیا تھا، اور انہیں بچانے کی جد و جہد کر کے انہیں زندہ سلامت غدر سے نکالا بھی تھا۔ تو انگریزوں کے دلوں سے مسلمانوں کی طرف سے شکوک و شبہات اور نفرت کو انہوں نے کم کیا۔ آپ نے قرآن کی بھی تفسیر کی، 6 جلدوں میں کی۔ نصف قرآن تک ہی آپ پہنچے تھے تو عمر نے آپ کو مہلت نہیں، وفا نہیں کی۔ خطبات احمدیہ جو سر ولیم میور کی مشہور کتاب ہے لائف آف محمد، اس میں بہت سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ آپ نے سر سید احمد خان نے بہت مدلل اور کامیاب اس کے جوابات دیے۔ تہذیب اخلاق میں آپ نے جو مقالات لکھے ان میں قومی، سیاسی، معاشرتی، سماجی مسائل کو جس طرح اجاگر کیا ہے اور ان کے حل پیش کیے ہیں، وہ تمام تحریریں آج کے عہد میں اور اس عہد میں اس سے بھی زیادہ اہمیت اور معاونیت کی حامل ہو گئی ہیں، جب ہم جس عہد میں آج ہم جی رہے ہیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد بھی آپ نے 1863 میں رکھی تھی۔ اس کے تحت انگریزی سائنسی کتب کے اردو میں تراجم کروا کے سائنس سے شغف اور ذوق پیدا کیا گیا تھا۔ 1866 میں برٹش انڈین ایسوسی ایشن قائم کی، اور سائنٹیفک سوسائٹی کے لیے علی گڑھ گزٹ بھی آپ نے جاری کیا۔ علی گڑھ سے پہلے آپ نے مراد آباد میں فارسی تعلیم کا اسکول قائم کیا، بعد میں غازی پور میں اور وکٹوریہ اسکول کے نام سے علوم مغربی اور مشرقی جدید طرز کا اسکول آپ نے قائم کیا۔ برٹش انڈین ایسوسی ایشن قائم کی، جس نے پہلی بار اردو یونیورسٹی کے قیام کی سفارش کی، اور انہی خوابوں کی تعبیر علی گڑھ مدرسۃ العلوم، اور پھر آگے جا کے نتیجہ نکلا علی گڑھ کالج، اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ آج بھی یہ علم کا چشمہ یہ چشمہ جو ہے آج بھی یہاں موجود ہے، اور اس عہد کی سر سید کے علم پھیلانے کی جو روشن قندیلیں انہوں نے اس وقت روشن کی تھیں یا جلائی تھیں، اور ہمیں جو روشنی علم کی دکھائی تھی وہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ اور اس بات کی غماز ہے کہ سر سید احمد خان نے جو تحریک چلائی تھی وہ کس حد تک کارگر تھی، اور وہ ہمیں اس پر کس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ اسی یونیورسٹی میں سر سید احمد خان اسودۂ خاک بھی ہوئے ہیں، اور اس طرح یہ یونیورسٹی علی گڑھ تحریک کی اہمیت اور اس کو زندہ و تابندہ اور درخشندہ رکھتی ہے، اور میرا خیال ہے ساری زندگی ہم اس یونیورسٹی سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ طالب علم ان کے نظریات سے، ان کے خیالات سے، ان کی فکر سے، پوری قومیں، ایک قوم نہیں بلکہ ساری دنیا بھر کی قومیں جو ہے ان نظریات سے استفادہ کرتی رہیں گی۔ بس یہی